बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मीठा बहुत पसंद था, इसलिए मेरे शोहर नंद और सास से छुपा कर मेरे लिए मीठा लाते। जब दिन भर के काम करके मैं थक जाती तो रात को शोहर मुझे वो मीठी मिठाई खिलाता और मुझे कहता कि ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मुझे शोहर की मोहब्बत देखकर शर्म सी आती, मगर जब मैं जुमरात को भी वो मिठाई खा कर लेटती तो मुझे गहरी नींद आ जाती। यूं ही एक जुमरात ड्रामा किया, मिठाई नहीं खाई और लेट गई। मेरी शादी को थोड़ा ही अरसा गुजरा। पहले मेरे शोहर मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, मुझ पे कोई तवज्जो नहीं देते थे, बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करते अचानक बेहोश हो गई। होश आने पर मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन उसके साथ ही मेरे शोहर का रवैया एकदम से बदल गया। मैंने एक दिन शोहर को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, मगर यहाँ तो मीठा बनता ही नहीं। अगले दिन जब मैं काम से थक कर कमरे में गई तो मेरे शोहर ने मेरे सामने एक शापर ला कर रख दिया। मेरे पूछने पर बताया कि मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। मैं हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं लाए। ये अचानक से बदल कैसे गए, वो भी अपनी माँ और अपनी बहन से छुप कर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले, और मेरे शोहर उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना लेते। वो मेरे लिए कैसे छुप कर मिठाई लाए आए। खैर, मैंने मिठाई खाई तो मुझे अचानक नींद आने लगी। मैं नींद की गहरी वादियों में जा पहुंची। सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर चकराने लगा, मैं गिरने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। फिर थोड़ी देर बाद किचन में आई तो मेरी सास मुझे घूर कर देखने लगी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। इतनी देर से क्यों उठी हो, वो मुझसे पूछने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे उनको मिठाई वाली बात पता चल गई थी, मगर वो और बातें सुनाने लगी। मैंने शोहर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो चले गए हैं। तो और क्या, वो तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता कि मेरी बेगम कब उठेगी। फिर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे देखकर अचानक मुस्कुरा रही थी। मुझे अपनी हालत मामूल सी लगी। अब तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा शोहर मुझसे नाराज़ हो गया। मैंने सारा दिन परेशानी में गुजार दिया। जब किचन के सारे काम ख़त्म किए तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ तक हासिल की, मैं कहाँ कहाँ जाती थी, अजीब सवाल पूछ रही थी। ज़रूर दाल में कुछ काला है। वो बिला वजह मुझसे ऐसे सवाल पूछने लग गई थी। उन बातों का जवाब देकर मैं कमरे में आई। हसाम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई कि मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं खुशी से मिठाई खाने लगी तो वो भी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, ये सारे मुझे ऐसे क्यों देखते हैं। मुझे उनकी निगाहों से बेचैनी हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं देखा था। कुछ नहीं, तुम हमारे साथ हमेशा रहना। वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे उनकी बातों पे गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदल गए थे और आसाम का ये बदलाव मुझे डराने लगा। वो क्या चाहते थे। नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने बंद होनी आंखों से देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, लेकिन मैं सो गई। गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आँख खुली। मेरी तबीयत अजीब सी हो गई थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ दी, मगर शायद उस तक मेरी आवाज़ ही ना पहुंची। मैं खुद को संभालते हुए नीचे आई। सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज़ आ सकती थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी, क्या बात कर रहे थे। मेरे पूछने पर मेरी सास का रंग फक पड़ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली। आखिर ये मेरे साथ माँ बेटी क्या कर रही थी। मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं किचन में गई तो मेरी सास और नंद उठकर कमरे में चली गई। मुझे मेरे शोहर पर उस वक़्त बहुत गुस्सा आने लगा। वो क्या चाहता था। मैं सारा दिन कोई काम नहीं किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। दिन ब दिन तब्दीली होती जा रही थी। मुझे शक होने लगा कि ये क्या हो रहा है। इन सब के पीछे मेरी सास और नंद का हाथ है। वो मिठाई मैं जब तक न खाती मुझे सुकून ना आता। मैं सारा दिन रात उस मिठाई के आने का इंतज़ार करती रहती, लेकिन जब से मैंने मिठाई खाना शुरू की थी, सुबह दोपहर के वक्त ही मेरी आँख खुलती। रात को मैं सोई रहती। एक रात मैं लॉन्च में बैठी थी, हसाम आए और सीधा सास के कमरे में चले गए। वो समझे कि मैं अपने कमरे में सो रही थी और थोड़ी देर तक मेरी नंद भी उस कमरे में गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। अचानक मेरे शोहर के चिल्लाने की आवाज़ आई। न जाने वो अपनी माँ से क्या कह रहा था। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था।
میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پہ یوں چلاتے ہوئے سنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حسام کمرے میں آئے۔ آپ آج دیر سے آفس سے آئیں؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، کام زیادہ تھا، میں نے کھانا بھی وہی کھایا۔ انہوں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیا۔ آج میں ان کی دی ہوئی مٹھائی کھانے سے انکار کر دیا، لیکن ان کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے تھوڑی سی کھا لی اور تھوڑی دیر بعد نیند آ گئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے زبردستی آنکھ کھولی اور کمرے کی لائٹ آن کی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد تھا کہ کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں غلط فہمی سمجھ کر سو گئی۔ میں صبح اٹھی تو حسام فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے جب دیکھا تو فوراً کال بند کر دی۔ میں نے رات والی بات پوچھی کہ حسام رات کو کمرے میں کوئی تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کی باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ حسام کا رنگ پھک پڑ گیا، جیسے چوری کرتے ہوئے کوئی پکڑا جاتا ہو۔ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، حسام نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، لیکن مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ سارا دن میری سانس مجھ سے اکھڑی رہی۔ یہ وہی سانس تھی جس نے میرے ماں باپ کی منتیں کر کے میرا ہاتھ مانگا۔ جب میری شادی ہوئی تو میری سانس پاؤں بھی نیچے نہ رکھنے دیتی۔ شادی کے شروع میں میری سانس بہت اچھی تھی، اچانک اتنا بدل کیوں گئی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر میں اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے میں شرمندہ پڑ جاتی تھی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑا کر لیتے۔ ایک دفعہ میں دوپہر کو باہر بیٹھی تھی، اچانک میری ساس میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی، تم میرے بیٹوں کو انگلیوں پہ نچاتی ہو، میں جانتی ہوں تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو، یہ سارے ڈرامے ہیں۔ نہ جانے میری ساس کیا کیا بول رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی کہ اسی لمحے حسام آ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا، جسے وہ نہ روکتے تو وہ مجھے کچھ بہت بڑا سچ بتا دیتی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ جانتی نہیں تھی، اس لیے میرے پاس بولنے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ مجھے اپنی ساس کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہے ہیں اور میں کون سا ڈرامہ کر رہی تھی۔ میرے ساس کمرے کی تلاشی لیتی، کبھی کیا چیز اٹھا لاتی، کبھی کیا، لیکن میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ رات کو میں حسام کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا، لگتا ہے اب آپ کو میٹھا نہیں پسند، پہلے تو بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ میں مسکرانے لگی، میں تو اب بھی کھاتی ہوں، یہ کہہ کر میں نے جی بھر کے میٹھا کھانے لگی۔ جیسے جیسے کھایا میرا سر چکرانے لگا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی سونے لگی۔ میں نے دیکھا ایک لڑکی کو کمرے میں آتے ہوئے، مگر مجھے اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی آنکھیں کھول سکتی۔ اس وقت صرف مجھے نیند کی غرض تھی اور میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا کہ وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ میں صبح اٹھ کر سوچنے لگی، آخر وہ لڑکی کون تھی اور کمرے میں کیوں آئی تھی؟ میں نے سوچا کہ میں آج کے بعد وہ مٹھائی نہیں کھاؤں گی، یہ سب کچھ اس مٹھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری ساس اور نند کا رویہ بھی مجھ سے اچھا نہیں ہے۔ اگلی رات حسام مجھے مٹھائی دینے لگے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ وہ مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے۔ میں سونے کا ڈرامہ کرنے لگی، نہ جانے وہ کس سے انگلش میں بات کر رہے تھے۔ جب رات 12 بجے کا وقت ہوا تو اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا، حسام نے اس سے جو بات کہی وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک پل کے لیے حسام سے نفرت ہو گئی۔ اچانک وہ میرے پاس آیا اور مجھے بازو پہ زور سے چبھن ہونے لگی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا میں زور زور سے چیخوں، لیکن میں چپ کر کے لیٹی رہی۔ نہ جانے حسام مجھ سے کیا چاہتا تھا اور یہ سب کیا تھا۔ صبح میں جب اٹھی تو میری آنکھیں لال تھی اور میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسام اور اس کی ماں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ میرے ساس بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، نہ جانے یہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ نفرت ہونے لگی مجھے اپنے شوہر سے۔ دل کر رہا تھا سب کچھ چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں۔ پورا دن تکلیف میں تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو رات کے وقت جب حسام گھر آئے تو میں نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب سا تھا۔ اچانک میری نظر ان کے بازو پر پڑی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ آج میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں پوچھوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی مگر میں رک گئی۔ پتہ نہیں میں خود کو غلط سمجھ رہی تھی۔
حسام اچانک کیوں بدل گئے ہیں؟ کچھ تو ان کے دماغ میں چل رہا تھا۔ اس کے بعد کئی دنوں تک ہمارے بیچ کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ سارا دن میں سر میں درد رہتا اور عجیب سی بے چینی سی رہتی، میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا۔ رات کو جب دیر سے گھر آئے تو میں نے کہہ دیا حسام مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیا حال ہے میرا کبھی پوچھا تک نہیں۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر چلے گئے۔ اگلے دن میں نند کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ نند نے کہا ہم لنچ کر کے ہی گھر جائیں گے۔ وہاں میری نظر سامنے والی ٹیبل پر پڑی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حسام اس لڑکی کے ساتھ تھے جو اس رات اس کمرے میں آئی تھی، میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ میں نے گھر واپس آ کر اپنے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ حسام مجھے دھوکہ دے رہے تھے، وہ مجھے استعمال کر رہے تھے۔ رات کو حسام جب کمرے میں آئے اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا۔ آج وہ مٹھائی بھی لائے تھے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر بولے کیا ہوا، یہ سب کیا ہے؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کیوں اپنی زندگی میں مجھے شامل کیا؟ میں نے غصے سے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور یہ کمرے کا حال کیا بنایا ہوا ہے؟ اس مٹھائی میں مجھے کیا ملا کر کھلاتے ہو اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ حسام اتنی آسانی سے بتا دیں گے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ حسام میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں، اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گئے تھے۔ میری سچائی؟ تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی ہو، پھر میرے بارے میں کیسے جان سکتی ہو؟ مجھ سے ایسے پوچھنے لگا جیسے مجھے کچھ اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ شخص اور وہ لڑکی جو کمرے میں آئے تھے اس رات وہ کون تھے؟ اور وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کون تھی؟ اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہو؟ میں غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم اپنے بارے میں جانتی ہو تمہارے والدین تمہاری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو، اور وہ کہتے تھے کہ تم نے جلدی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی تم سے شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میری ماں بھی تمہارا رشتہ لینا نہیں چاہتی، میری ضد پر تمہیں میری ماں نے اس گھر کی بہو بنایا۔ اور رہی بات گولیاں کھلانے والی، ایک رات تھوڑی مٹھائی کھا لی تم نے تو اپنا حال دیکھا تھا کیا ہو گیا؟ مر جاتی تم اگر نیند کی دوائی نہ کھاتی تو۔ علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی تمہارا علاج کرنے آتی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں کہ وہ لڑکی رات کو آتی تھی، اور اگر کہتی ہو تو میں بات بھی کروا دیتا ہوں، اور وہی لڑکی آج میرے ساتھ بھی تھی جسے تم نے دیکھا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مجھے یہ امید دلا رہی تھی کہ تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرا روزانہ اپنی ماں سے جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے طلاق دے دو، اس کو کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پہلے میری ماں کو تم سے ہمدردی تھی لیکن اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ تمہیں کینسر ہے۔ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، پیار کرتا ہوں میں تم سے بہت زیادہ۔ حسام کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے آج تک پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ میں بیمار ہوں اور میرا علاج کرواتے رہے۔ میں نے رو رو کر ان سے کہا میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی، اب جان گئی ہوں۔ حسام نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں۔ دوستوں مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔